ون सेकेंड वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज जुमे का दिन है, आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में और ख़ास तौर पर जुमा के दिन के हवाले से मैं ये कहती हूँ आप सबसे कि दुआ कीजिए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। और जब हम सुबह प्रोग्राम का आगाज़ भी करते हैं, मैं प्रोग्राम ओपन करती हूँ, तो उस टाइम पे भी मैं ये करती हूँ कि दुआ करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये जो आखिर दुआ है, जो वो क्या होती क्या चीज़ है, ये दुआ जो है ये इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए है या हमारी इनर सेटिस्फैक्शन है? दुआ है क्या? कहते ये है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी जद्दोजहद कर लें, जो कुछ आपके नसीब में है वो आपको मिलकर रहेगा। लेकिन दुआ के लिए ये कहा जाता है कि ये आपके नसीब को बदल देती है, आपकी तकदीर को बदल देती है। इतनी पावरफुल चीज़ जो रब ने हमें सिखाई, हमें दी, हम उसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। हम जब भी दुआ मांगते हैं, हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, हम बड़े मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं। हम दुनियावी चीज़ों की जो है वो डिमांड करते हैं, ख्वाहिश करते हैं, दुआ करते हैं, रब से मांगते हैं। दुआ का असल तरीका क्या होना चाहिए, दुआ बंदे को रब से किस तरह जोड़ती है, ये तमाम चीज़ें शायद मेरे और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कहते ना, एक जंगजू के लिए उसका हथियार बहुत ख़ास होता है, इसी तरह एक मुसलमान के लिए, एक ईमान वाले के लिए दुआ जो है वो हथियार की तरह है। और उस दुआ का इस्तेमाल, उस हथियार का इस्तेमाल जिस तरह हम करते हैं, क्या यही बेहतर तरीका है? इसका प्रोटोकॉल क्या है, ये मैं और आज आप जानेंगे। वैसे तो कहते हैं कि जब दुआ मांगते हैं आप अपना सर खम करते हैं, रब की बारगाह में अपने आप को हाज़िर करते हैं और आँख से निकला हुआ एक आंसू उस दुआ को रब की हुजूर कबूलियत का दर्जा देता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक शायद हम नहीं जानते, उस बारे में आज हम जानेंगे। बहुत मोतबर शख्सियत मैंने और मेरे बहुत सारे देखने वाले ऐसे हैं जिस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। मैं इनको प्रोग्राम में वेलकम भी करती हूँ और आज दुआ के हवाले से इनसे हम खुसूसी जो है वो बात करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। और एक चीज़ तो मान लें कि दुआएं जो हैं वो ढारिस होती हैं ना किसी भी शख्स के लिए। तो मैं इस प्रोग्राम के आगाज़ में कहना चाहूँगी कि यकीनन मेरे वालिद ने भी, पापा ने भी बहुत सारी दुआएं की हैं, लेकिन जो मेरी माँ की दुआ है ना, वो अपने इंसान का कुछ नहीं होता, कोई अमल नहीं होता, लेकिन ये जो माँ की दुआ होती है ना, जो आपके पेरेंट्स की दुआएं होती हैं, ये आपको ज़िंदगी में चलाती हैं। सो इस हवाले से भी आगे प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन मुफ्ती साहब मुझे बताइए, दुआ है क्या और ये किस तरह एक ईमान वाले के लिए या बंदे के लिए जो है वो ढाल बनती है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो दुआ के माना को, उसके मीनिंग को समझना ज़रूरी है। दुआ के बहुत सारे मीनिंग्स होती हैं, जिसमें से अगर मैं कुछ मुंतखब करूं तो उसका माना ये है कि कुछ मांगना, गिड़गिड़ाना, बड़े से कुछ लेने की कोशिश करना, ठीक है, आजिज़ी करना, ये दुआ की माना बनता है। और दुआ इस कदर अहमियत की हामिल है इस्लाम की नज़र में, शरीयत की नज़र में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में भी जाँ बजा दुआ के बारे में तरगीब फरमाई है और बार बार फरमाया है कि तुम मुझसे दुआ मांगो। खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत अद्दाआन। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने फरमाया कि जब मेरे बंदे पूछे मेरे बारे में तुमसे, तो उनसे कहो कि मैं उनके करीब हूँ और वो मुझसे दुआओं को मांगें। और एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि मुझसे जो है तदर्रुअन व खुफिया, यानी गिड़गिड़ाते हुए और छुपके मुझसे दुआओं को मांगो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल गिड़गिड़ा के, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अब जैसे ये शाबान का महीना शुरू हो गया, इसमें 15वीं शब के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान दुनिया की तरफ तजल्ली फरमाता है और अपने बंदों से ये इरशाद फरमाता है, उसकी रहमत इरशाद फरमाती है, कौन है कि जो मगफिरत को मांगे, कौन है जो रिस्क को मांगे, कौन है कि जो भलाई को मांगे, आज उसका रब देने वाला है। और बाज़ अहदीस में आता है कि हर रोज़ रात में तहज्जुद के वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत आसमान दुनिया पे तजल्ली फरमाती है और यही पुकारती है बार बार अपने बंदों को कि उठो और मुझसे मांगो।
جو مانگنے والا ہے جو روزی مانگے گا اسے روزی دی جائے گی، جو رزق مانگے گا اسے رزق دیا جائے گا، جو مغفرت مانگے گا اسے مغفرت دی جائے گی، یعنی جو کچھ بھی مانگنا چاہے اس پہر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی تو آپ دینے کہہ کے رہے ہیں لیے کہ ہے۔ ہر روز جو ہے یہ جو رات میں جب آپ اپنے بستر کو چھوڑ کر آتے ہیں اور رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، جب آپ تہجد کے نوافل ادا کرتے ہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہترین جو ہے وہ وقت تعین کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ اس ٹائم اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو اس کی قبولیت جو ہے اس کی آپ کو زیادہ ایک اتھینٹسٹی ملتی ہے کہ اس وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے دعا کو مانگنا ہے اگر آپ نے تو آپ تہجد کا وقت جو ہے وہ اختیار کریں۔ ویسے تو آپ ہر لمحے رب کے حضور دعا مانگ سکتے ہیں، ہر وقت میں ہر لحظہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے جا سکتے ہیں، اور اگر انسان دعاؤں کو گڑ گڑا کر اور رو رو کر اللہ کے حضور مانگے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے، یعنی جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی ہوں۔ اگر انسان اللہ سے اس کی کریمی، اس کی صفات کو ملحوظ رکھتے ہوئے مانگے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جب دعا کرو تو پھر اللہ رب العزت کی صفات کو پہلے بیان کرو، اس کی خوبیوں کو بیان کرو، اور پھر اپنی حاجات کو پیش کرو، تو جیسا بندہ اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی اسے عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، جب چاہے جس وقت میں چاہے اس وقت میں دعا مانگ سکتا ہے۔ اچھا، 2-3 چیزیں آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے۔ اس میں کچھ خاص وقت ایسے ہیں جس کو شریعت نے ہمارے بارے میں نشاندہی کی ہے ہمارے لیے کہ ان وقتوں میں بالخصوص چانسز ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے، جن میں سے ایک تہجد کا وقت ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس میں تو علماء نے بہت کلام کیا کہ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہر دعا کو قبول و مقبول فرماتا ہے، جمعے کے دن۔ مطلب آج کے دن آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے۔ بالکل۔ اب اس میں بھی علماء نے کلام کیا کہ وہ کون سا وقت ہے، تو اکثر علماء اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے، جمعے کی اذان کے بعد سے وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اکثریت یہ کہتی ہے کہ جو خطبے کا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے اس وقت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خاص ساعت کو، اس خاص گھڑی کو پوشیدہ رکھا ہے کہ اس وقت میں اگر کوئی دعا مانگی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پر آپ تھوڑا سا جو ہے اس پر بھی جو ہے وہ تذکرہ کر دیجئے کہ خطبہ جو ہے وہ لوگ خطبے کے لیے بیٹھتے ہی نہیں ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، بس یہ ہوتا ہے کہ نماز کے ٹائم جو ہے بس وہ نماز پڑھنی ہے، اور یہ ایون کہ گھروں میں بھی جو ہے وہ خطبے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ گھر میں بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے جو خواتین ہیں ارد گرد، کیونکہ ہمارے جو محلوں میں، ہمارے علاقوں میں، کالونیز میں جو مساجد موجود ہیں نہیں سنتے خطبہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی اسی پہ کلام ہوا ہے کہ اس میں جب آپ خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، خطبے کا وقت جو ہوتا ہے وہ دعائے قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، خطبے کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے تو یہ ایک مسئلہ میں عرض کرتا چلوں۔ بعض لوگوں میں مشہور ہوتا ہے کہ اگر جمعے کے دن خطبہ نہیں سنا تو وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتا، ایسا لوگوں میں مشہور ہے۔ ایسا نہیں ہے، خطبہ جمعے کے لیے ایک لازم رکن ہے، یعنی اگر جمعہ قائم کرنا ہے، کیونکہ جمعہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے شہر ہونا ضروری ہے، مسلمانوں کا شہر ہونا ضروری ہے، تب جمعہ قائم ہو سکتا ہے۔ تو جب جمعہ قائم کیا جا رہا ہوگا تو اس کے اندر ایک شرط خطبے کی بھی ہے کہ خطبہ ہوگا تو جمعہ درست کہلائے گا۔ سننے والے کے لیے لازم نہیں ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ غیر اختیاری طور پر لیٹ ہو جاتا ہے، مثلا سفر میں تھا اور بھاگے بھاگے مسجد آتا ہے، تو اس پہ کوئی بھی بار نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، جان بوجھ کر جمعے کو ڈیلے کرنا اور اس میں جو ہے وہ دیر کرنا، جیسا عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے اور یا پھر دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئے اور جمعے میں آخر وقت میں پہنچتے جب جماعت کھڑے ہونے لگتی ہیں، یہ ناجائز ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جیسی جمعے کی اذان ہوگی فوراً سے مسجد کی طرف روانہ ہونا شروع ہو جائے۔ تو ایک تو یہ بات، پھر دوسری بات جو آپ نے عرض کی کہ خطبے کی اہمیت کیا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خطبے کے وقت کسی بھی قسم کا کلام کرنا، کسی بھی قسم کی بات کرنا، حتیٰ کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سامنے والے کو کوئی کیڑا، کوئی موذی جانور نقصان پہنچانے والا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر اسے اشارہ کریں گے اور وہ اشارے سے بات سمجھ جائے گا تو تب بھی زبان سے بات کرنا اس وقت ناجائز ہوگا۔ آپ اشارے سے اسے بتائیں کہ تمہیں کوئی چیز کاٹنے والی ہے۔ یہ پروٹوکول بتایا گیا ہے خطبہ سننے کا،
اسی لیے اکثر علماء نے یہی کلام کیا کہ یہ جو خطبے کا ایک دورانیہ ہوتا ہے، اس سے پہلے یا اس کے درمیان یا اس کے فوراً بعد، یہ خطبے اور جمعے کی نماز کے درمیان وہ ایک خاص لمحہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس گھڑی کو پوشیدہ کیا ہے جس میں ہر دعا کو قبول کیا اور جاتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ ممبر پر بیٹھا ہوا جو شخص ہے، جو بھی اس وقت کلام فرما رہے ہوتے ہیں، جو خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، ان پر بھی کتنا لازم ہے، اور مجھے امید ہے، یقین ہے کہ وہ بھی اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے جو ہے جو معاشرتی مسائل ہیں، جو اسلامی جو بھی چیزیں ہیں، ان کو اس خطبے کا حصہ بناتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا حصہ بنا جائے تاکہ وہ ساری چیزیں، وہ تمام مسائل جو ہم نہیں جانتے، اس خطبے کے ذریعے جو ہے وہ ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ جمعہ کے دن کے حوالے سے مفتی صاحب نے یہ فرمایا، اور ہم دعا کی آج بات کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو تہجد کا وقت، دوسرا خطبے کا وقت جو ہے، اس پہ بہت کلام کیا گیا کہ اس میں کوئی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس دعا کی قبولیت جو ہے اس کو بہت مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور خاص گھڑی؟ بے شمار مقامات ہیں، جیسے نماز، جس طرح رمضان آنے والا ہے، رمضان آ گیا، رمضان میں دعاؤں کی قبولیت ہے۔ رمضان میں بالخصوص افطار کا جو وقت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی دعا رد نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے مزدلفہ ہے، عرفات ہے، حج کے اوقات ہیں، اور وہ خاص مقام کہ جہاں پر امید ہو کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جیسے مدرسے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے، یا کسی اللہ کے نیک بندے کی جگہ ہے کوئی جہاں پر اس نے بیٹھا ہے یا اس کا کوئی مزار ہے، تو اس کے وسیلے سے اللہ کی رحمت، کیونکہ جہاں پر نازل ہوگی وہاں پر رحمت کا مطلب یہی ہے کہ ہر چیز نثار ہے، آپ جو مانگے رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آپ کو مل جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ماں کی دعا کرنا، جب ماں دعا کرتی ہے تو اب ماں کو کیسی بھی ہو، مثلاً یہ ضروری نہیں ہے کہ ماں کا نیک اور نیک بخت ہونا ضروری ہے، بلکہ اس کے بیٹے کی حیثیت سے دیکھا جائے، ماں کی حیثیت سے، تو ماں کی دعا چاہے ماں کیسی بھی کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ پر اثر ہوتی ہے، اور وہ جب دعا کرتی ہے تو حدیثوں کے مطابق وہ عرش معلیٰ کو ہلاتی ہے دعائیں، اور ماں کی دعا بچوں کے، اولادوں کے حق میں اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ تو بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے جب دعا کروائی جائے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بہت جلدی قبول فرماتا ہے۔ بے شک، اور اسی لیے کہا گیا کہ آپ بیمار کے پاس بھی جو ہے وہ چل کر جاؤ اور اس سے بھی جو ہے وہ دعا کی درخواست کرو، اور جب آپ کسی بیمار کے پاس چل کر جاتے ہو تو جتنی میری نالج ہے، اس جتنا ہم نے پڑھا سمجھا، بڑوں سے سنا، کہ آپ کو ہر قدم پر نیکی کا ثواب مل رہا ہوتا ہے کہ کسی کی جو ہے آپ تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، اور پھر آپ اس سے دعا کے لیے بھی درخواست کرو۔ باقاعدہ اس کے لیے ترغیب دی گئی ہے کہ بیمار کی تیمارداری کے لیے جاؤ، اس پہ ثواب بھی ہے، اور اس سے دعا کے لیے کہو۔ اچھا، یہاں پر آپ نے ایک بات بہت اچھی تمہید میں کہی تھی کہ ہم اس قدر مفاد پرست ہو گئے ہیں اور دنیاوی ہو گئے ہیں کہ ہر چیز میں دنیا کے لیے دعا کرواتے ہیں۔ مثلا اگر کسی بزرگ کے پاس بھی جا رہے ہیں، یا ماں سے بھی دعا کروا رہے ہیں، یا بڑوں سے دعا کروا رہے ہیں، تو ہم یہی دعا کہتے ہیں کہ یار دعا کرو کاروبار چلنے لگ جائے، یا دعا کرو کہ نوکری میں جو ہے نا وہ انکریمنٹ ہو جائے، یا گھر میرا اپنا ہو جائے۔ حالانکہ یہ ایک ایسے سنہری موقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کہ ہم سب سے پہلے اپنی دعاؤں میں آخرت کے بارے میں کہیں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے۔ وہ اس لیے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ محدود ہیں، مثلا ہم جیسی اس دنیا سے جائیں گے تو سب کچھ یہیں پہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ آخرت میں اگر اللہ رب العزت راضی ہوا اور ہمیں مغفرت مل جاتی ہے تو پھر دائمی نعمتیں ہیں، جو جنت میں گیا پھر جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ مثلا ایک انلمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے، آپ رہیں جنت میں، جنت کی نعمتوں سے فوائد حاصل کریں، اس سے آپ عیش و عشرت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ وہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب کسی سے دعا کے لیے کہا جائے تو دنیاوی چیزوں کے لیے بھی کہا جائے، لیکن سب سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم مغفرت کے لیے دعا کروائیں۔ ہم اس چیز کو فراموش کر چکے ہیں، جہاں پر بھی کسی سے بھی ملتے ہیں تو فوراً سے کہتے ہیں بھئی دعا، میرے کاروبار کے لیے دعا کریں۔ صحیح۔ تو اس پر ہم مزید پہ بات کریں گے کہ دعا کا پروٹوکول کیا ہونا چاہیے، اور وہ لوگ جو نیک ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں تو یہی ہم نے ایک سٹینڈرڈ مینٹین کیا ہوا ہے نا، لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول جن کی نہیں ہوتی ان کے لیے کیا معاملات ہیں، اس پر ہم بات کریں گے آفٹر دس بریک۔ میرے ساتھ رہیے گا سلام پاکستان میں۔
ایک بار پھر سے ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی محمد جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم بات کریں ہیں دعا کے حوالے سے. دعا ایک ایسی چیز ہے جب کہتے ہیں نا کہ دنیاوی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے, سائنس پیچھے رہ جاتی ہے, پیسہ پیچھے رہ جاتا ہے, اسٹیٹس ختم ہو جاتا ہے, پھر انسان کہتا ہے کہ اب دعا کا وقت ہے, اب صرف آپ کے پاس جو کچھ بچا ہے وہ ہے دعا, تو آپ کو دعا کرنی ہے. تو یہ دعا جو ہے یہ کتنی پاورفل چیز ہے, اس کو کس طرح ہمیں اپنی زندگی میں لے کے چلنا ہے, اس پر آج ہم بات کر رہے ہیں. اور بڑوں کی دعا خاص طور پر, جس طرح بار بار مفتی صاحب نے بھی ماں کا ذکر کیا, تو جن کی مائیں سلامت ہیں جتنا ہو سکے اس سے بہتر جو ہے وہ اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے, کوئی ہیڈ آفس ہی نہیں ہے, کوئی باس ہی نہیں ہے جہاں آپ جا کے اپنی سفارش کر سکتے ہیں. لیکن وہ کیونکہ ہمارے پاس ہے, ہمارے گھروں میں ہے, تو ہمیں جو ہے نا وہ شاید قدر ہی نہیں ہے, ہمیں احساس ہی نہیں ہے. وہ کتنا خوبصورت ہمیں واقعہ ملتا ہے تاریخ میں جو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب حضرت بالکل جی کہ اس کے بعد ماں کی انہوں نے جس طرح خدمت کی اور اس کے بعد ان کو جو درجہ دیا گیا, جس طرح ایک اور بھی ہمیں واقعہ ملتا ہے جس میں کہا گیا کہ اب تمہارے لیے دعا کرنے والی تمہاری ماں نہیں ہے تو تم اب سنبھل کر آنا. سو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ جو اگر تاریخ میں موجود ہیں تو ان کی حیثیت تھی کہ ہمارے لیے جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے شاید ہمیں دکھانے کے لیے تمام واقعات جو ہے ان کو یہ وقوع پذیر ہوئے تاکہ ہم ان کو سمجھ سکیں. یہیں سے بات نکلی, آپ نے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا. آپ اگر شرع اصطلاح کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ تابعی تھے, صحابی نہیں تھے. صرف کس لیے کہ ماں کی اجازت تھی صرف ایک دن کی, دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے لیکن حاضری کا شرف نہیں ملا, واپس چلے گئے. اور پھر اللہ نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت عمر اور حضرت علی سے فرما دیا تھا کہ اویس جب آئے اور وہ حج پر موجود ہو تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا. یعنی اندازہ لگائیں کہ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستیاں ہیں, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عثمان, تو وہ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ جب اویس قرنی آئے یہاں پر حج کرنے کے لیے اور تمہاری ملاقات ہو تو تم اس سے دعا کروانا. تو یہ مقام یقینی طور پر ماں کی خدمت سے حاصل ہوتا ہے. تو جس کی خدمت میں, اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ماں باپ کی طرف ایک نظر کرنا حج کے ثواب کے برابر ہے, یعنی بار بار محبت کی نظر کرنا والدین کی طرف حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو اب وہ ذات کہ جس کو دیکھنے سے حج کے برابر اللہ ثواب عطا فرما دے, اور جس کے لیے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام مل جائے کہ خود حضرت شیخین میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستی اور دیگر صحابہ کرام دعا کے لیے حاضر ہوں, تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہ ماں بہت بڑی ہستی ہے. اگر اس سے دعا کروائی جائے, باپ سے دعا کروائی جائے, تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے. ماں کے پیروں تلے جنت ہے. آپ کسی سے پوچھیں کہ کیا تم نے پیر اٹھا کر دیکھا نیچے کبھی جنت نظر آئی؟ یہ ایک طریقے سے استعارہ ہے. استعارے کا مطلب کیا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اس کے پیروں میں آ گیا ہے, یعنی اس کے سامنے بالکل سے جھک گیا ہے. تو ماں کی, ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری میں جھک جانا, اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے تعبیر کیا. یعنی اگر یہ راضی ہو جائیں, ان کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے سر کو جھکا دیا جائے, تو اب جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالیقین ملے. یعنی پہلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ قبول ہو جاتی ہے. اگر قبول نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو اس نے مانگی ہے اگر وہ درست نہیں ہے تو اس سے بہتر کر کے عطا فرماتا ہے. اگر تب بھی نہیں ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بدلے میں اسے اجر عطا فرماتا ہے. اور دوسری حدیث میں یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئیں, جب آخرت میں انہیں اس کا ثواب اور اجر ملے گا تو وہ اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی, کہ دعاؤں کا اس قدر اجر ہے. تو دعا کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ رد ہو. کبھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کچھ اور ہوتی ہے, ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمیں اس سے بہتر چیز ملے. صحیح, آپ جی مکمل کیجئے اپنی بات. اور جو لوگ مثلاً جن کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اس کے بہت سے ذرائع ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے وہی بہتر ہو, یا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی خاص کرم رکھا ہو. لیکن جو بھی دعا مانگے گا وہ کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا. یا تو اس کے لیے حق میں ہوگا تو اس کو مل جائے گی وہ چیز, اگر اس کے حق میں نہیں ہے, کوئی دوسری چیز اس کے لیے بہتر تھی, تو اللہ تعالیٰ اس سے اچھی چیز اسے عطا فرمائے گا. اس میں کوئی مصلحت ہوگی رب کی.
اچھا، میں نے یہ سوال کہیں اور بھی کسی اور کے سامنے رکھا تو بڑی ایک خوبصورت چیز جو سن کر میرے دل کو اور بہت سارے ایسے لوگ جو اس محفل میں موجود تھے ان کو بڑی تسلی ہوئی. میں سب آپ کے سامنے بھی رکھوں گی تاکہ آپ بھی اس پہ ہمیں مزید جو ہے ہمیں سمجھا سکیں کہ جب بندہ جو ہے جب اپنے رب کو پکارتا ہے اور دعا کرتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مانگنا اور گڑ گڑانا جو ہے وہ جب رب تک پہنچتا ہے تو رب کو بہت پسند آتا ہے. اسی کے بنسبت ایک دوسرا شخص ہے جو ظاہری طور پر بدکار ہے، گناہ گار ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں عروج پاتا جاتا ہے، اوپر پہنچتا جاتا ہے. آج کی دنیا میں ایسے شاید بہت سارے لوگ موجود ہوں گے، اور جب اس کی آواز رب تک پہنچتے تو رب کہتا ہے اس کو دے دو، اور جو میرا نیک بندہ ہے اس کو ابھی نہ دو جو وہ مانگ رہا ہے. تو سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، جو بدکار ہے آپ اس کو دینے کے لیے کہہ رہے ہیں اور جو نیک ہے آپ اس کی بات کو روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو رب فرماتا ہے کہ وہ جو بدکار ہے میں اس کی آواز نہیں سننا چاہتا، مجھے اس کی آواز نہیں پسند، اس کو دے دو تاکہ وہ اپنی دنیا داری میں لگا رہے اور وہ مجھے نہ پکارے. لیکن جو ایک نیک بندہ ہے وہ جب رب کو پکارتا ہے تو رب کو اس کا انداز بھاتا ہے، رب کو اس کے مانگنے کا طریقہ بھاتا ہے، اور رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگتا رہے، مجھے اس کا مانگنا اچھا لگتا ہے. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندے کا گڑ گڑانا، اس سے مانگنا پسند ہے. اللہ متکبر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ساری بڑائیاں ہیں، سب سے بڑھ کر بڑائی اسی کے لیے ہے. بلکہ جتنی بڑائیاں ہیں دنیا میں، جتنی اونچائیاں ہیں، سب اسی کی ذات کی عطا اور صدقہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے. ایک روز ایک صحابی آئے اور انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد دعا کی، جلدی سے دعا کی اور ختم کر دی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا اور انہیں دعا کی تلقین فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی توصیف بیان کرو، اس کی حمد بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو. دیکھیں یہ محبت کے رشتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، وہ اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی تعریف، اس کی حمد، اس کی ثنا بیان کی جائے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھو، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے اپنے لیے دعاؤں کو مانگو، پھر اس کے بعد دوسروں کے لیے مانگو. تو اللہ تبارک و تعالی دعاؤں میں رونے کو، گڑ گڑانے کو پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے. اچھا میں یہاں پر مفتی صاحب اپنے لیے دعا نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں اب تو میری ساری دعائیں جو ہیں وہ اپنی، جس طرح والدین ہیں وہ کہتے ہیں میری ماں باپ کے لیے ہیں، اب مطلب اپنی اولاد کے لیے ہیں یا دوسروں کے لیے ہیں، اپنے لیے دعا مانگنا. اور ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو نماز کے بعد دعا بھی نہیں مانگتے اور ایسے ہی اٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نماز خود ایک دعا ہے، مجھے نہیں پتہ اس کے پیچھے کیا ہے، لیکن ایسے بھی کیا یہ درست طریقہ کار ہے؟ دعا تو سب سے خوبصورت رشتہ ہے جو انسان اپنے رب سے جوڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے بعد دعائیں مانگنا ثابت ہے. ثابت ہے، بالکل. اس چیز کی تلقین اور ترغیب فرمائی ہے کہ نماز کے بعد دعاؤں کو مانگو. اور وہی جو میں نے حدیث بیان کی کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، مجھ پر درود پڑھو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگو. اچھا جو آپ نے ایک سوال یہ پوچھا کہ کچھ لوگ اپنے لیے دعائیں نہیں مانگتے اور وہ دوسروں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے شخص فقیر اور ایک ہے سفارش کرنے والا. مثلا جو کسی کے لیے سفارش کرے کہ اس کو یہ چیز عطا فرما دی جائے. یقینی سی بات ہے جو سفارش کرنے والا ہے اس کا رتبہ بڑا ہونا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا مانگو تاکہ تم فقیر بنو اور اللہ سے مانگو. سفارش کرنا ایک بڑا رتبہ ہے، ہو سکتا ہے وہ رد کر دیا جائے، تو پہلے فقیر بن کے مانگا جائے، اپنے لیے مانگا جائے، پھر دوسروں کے لیے مانگا جائے. اوکے رائٹ جناب، مزید بھی ہم اس پر بات کریں گے، بٹ اس بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں. بات کر رہے ہیں، مفتی صاحب نے کہا کہ یہ جو جمعے کا وقت ہے، خطبے کا وقت ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو دعا مانگا کیجئے. اور جب دعا کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسا نظام بھی موجود ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں اجتماعی محفلیں کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سب مل بیٹھیں گے، اور جب اس محفل کے اختتام میں جب دعا کی جائے گی اور سارے ہاتھ ایک ساتھ بلند ہوں گے تو پھر کسی نہ کسی ایک کے شخص کی جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اس طرح اجتماعی محفلوں کا جو ہے وہ سلسلہ بنایا جاتا ہے. بارش نہیں ہو رہی ہوتی، کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، تو
اجتماعی دعائیں کی جاتی ہیں، تو سب کتنا اثر ہوتا ہے اجتماعی دعا میں اور اس کی ترغیب کیوں کی گئی؟ دیکھیں سب سے پہلے ایک حدیث کو سماعت کیجئے. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں 40 مومن ہوتے ہیں وہاں پر اللہ کا ایک ولی نیک بندہ ہوتا ہے صحیح. اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. یہ مفہوم حدیث ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ جب ہم اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں 50 لوگ ایسے ہیں کہ جو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان کی دعا کو قبول کیا جائے، لیکن ایک شخص اگر ان میں ایسا موجود ہے جو اللہ کا محبوب بندہ ہے، اس کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے اور اسی کے وسیلے اور صدقے سے باقی دوسروں کی دعاؤں کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے. نمازوں میں بعض نمازیں ہیں جیسے آپ نے کہا بارش کی دعا، بارش کی نماز، نماز استسقاء ہو گئی، اور دیگر جو نماز گہن وغیرہ ہوتی ہیں اس میں اجتماعیت کا ہی حکم ہے کہ سب کو جمع کیا جائے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کی جائے اور گڑ گڑا کر اس کے لیے دعا مانگی جائے، کیونکہ اجتماعیت میں برکت بھی ہے اور اتحاد بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس اتحاد کو اور اس اتفاق کو پسند فرماتا ہے جس کی وجہ سے اس کی رحمت جلدی متوجہ ہوتی ہے. تو اجتماعیت میں دعا مانگنا یہ دعا کی قبولیت کے لیے زیادہ اپنے لیے چانسز رکھتا ہے. یہاں پر ایک چیز کی تصحیح ضروری ہے. دیکھیں بعض دفعہ ہم لوگ نہ جانے کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اب جیسے شب برات آنے والی ہے تو بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے ساری زندگی کچھ بھی کرتے رہیں پورے سال، لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ بھئی 14ویں روزے کو اور 15ویں روزے کو جو ہے وہ آپ روزہ رکھ لیجئے تو نامہ اعمال تبدیل ہوتا ہے. جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو اس صورت میں جو ہے وہ ہمارے پہلے دن جو ہے اور آخری دن جو روزے ہوں گے، اس کی وجہ سے شاید ہمارے لیے کوئی بچت کا سامان ہو جائے، جبکہ ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں. یہ دیکھیں ہاں یہ بھی میری نظر میں، یہ میری رائے ہے کہ یہ ایک شیطانی مثلا وسوسہ یا ہمیں اس طرف ڈالنے کی کوشش ہے کہ ہم پوری زندگی کچھ بھی کرتے رہیں، آخر وقت میں اپنے آپ کو دلاسا دے لیں کہ بس ہم جو کر لیں گے، اب ہو سکتا ہے کہ جب فرشتے پڑھیں گے تو بس ٹھیک ہے جانے دیں. جبکہ اللہ رب العزت تو ہمارے ایک ایک پل کی خبر رکتا ہے کہ ہم نے کیا کیا. اور اس روزے کے پیچھے نیت کو بھی رب جانتا ہے کہ کس نیت سے جو ہے وہ آپ رکھ رہے ہیں. تو اس لیے صرف یہ نہیں ہو کہ انہی دنوں میں روزے رکھے جائیں، ان میں بھی روزے رکھے جائیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے رب کو سال کے سارے مہینوں میں اور سارے دنوں کے اندر راضی رکھنے کی کوشش کی جائے. رائٹ. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں یہ آ رہی ہے 14ویں شعبان کی، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بعض لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے مطابق جہنمیوں کی مغفرت فرماتا ہے. بے شک. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کبھی بھی اس رات بھی قبول نہیں کی جاتی. جن میں سے ایک شرابی ہے، عادی شرابی جو شراب پینے والا ہو، عادی زانی جو زنا کرنے والا ہو، اسی طریقے سے ماں باپ کا نافرمان جو ماں یا باپ کا نافرمان ہو اور اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو، اسی طریقے سے قطع تعلق کرنے والا جو لوگوں سے جو رحمی رشتے ہیں ان کو قطع کر دیتا ہے، انہیں ختم کر دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جاتا. تو اگر آپ ان چیزوں کو سمجھنے لیکن یہ جتنی چیزوں کا آپ نے ذکر کیا جو چیدہ چیزیں ہیں، یہ تو ہمارے معاشرے میں ہم نظر دوڑا کے دیکھیں تو شاید یہ ہر برائی ہمیں نظر آتی ہے اور بہت عام نظر آتی ہے. سو ہم کتنی بدحالی کا شکار ہیں ہم اس وقت، جو سچویشن ہے جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں، اور کسی اور کی طرف مت دیکھیے گا. ان سب باتوں کو سننے کے بعد اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کیجیے گا. ہم فوراً سوچتے ہیں اچھا وہ بھی ویسا ہے، وہ بھی ویسا ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، مجھ میں کیا ہے. یہ جو ہے نا وہ وقت ہے جس سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو مفتی صاحب یہ تو چیزیں برائیاں عام ہیں، جبھی تو اسی کے نتیجے میں ہماری اکثر دعائیں قبول نہیں ہوتی اور پھر ہم جو ہے وہ شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اسلام کو اسی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے. ہم اپنی سوچ اور عقل کے مطابق شریعت اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. ہوتا یہ ہے کہ جو من پسند چیزیں ہیں جس میں ہمیں آسانی ہوتی ہے اسے ہم لے لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اسلام بہت اچھا ہے، اور جن چیزوں سے اسلام نے روکا ہے وہاں پر ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے لگتے ہیں. مثال کے طور پر شراب نوشی ہو گئی، زنا کا معاملہ ہو گیا، سود خوری ہو گئی. اب دیکھیں نا سود کس قدر عام ہے معاشرے کے اندر،
اور اسی طریقے سے ماں باپ کی نافرمانی ہو گئی. یہ عام ہے. یہاں پر ہم الگ الگ قسم کی تعویلیں نکال کر پیش کر دیتے ہیں کیونکہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. آپ چاہے اس کو پھر انگریزی کرپشن کا نام دے دیں, پھر آپ اس کو رشوت کا نام دے دیں, چاہے وہ چھوٹے لیول پر ہو, چاہے آپ تول میں جو ہے وہ کمی کریں, یہ تمام چیزیں آتی اسی زمرے میں ہی ہیں. ایسے ہی نا مفتی صاحب, صرف ہم نے ان کے نام تبدیل کیے. ناپ تول میں کمی والے کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اب یہ دیکھیں ہماری معاشرتی کتنی بڑی برائیاں ہیں. جب ہم ان چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد یہ سوچیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, اور پھر ہم کہیں کہ یار میں فلاں کے پاس بھی گیا, میری دعا قبول نہیں ہوئی. اس سب سے پہلے جو آپ نے بات کی بہت خوبصورت, کہ ہمیں اپنے محاسبے کی ضرورت ہے. پہلے اپنے گربان میں جھانکیں کہ آیا میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنے والے افعال کر رہا ہوں یا نہیں. اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر تو خوش رہیں کہ اللہ اگر آپ کو نہیں دے رہا تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضائع بھی نہیں فرمائے گا, قیامت میں آپ کو اس کا اجر ملے گا یا اس سے بہتر ملے گی. لیکن اگر آپ اپنے آپ میں ہی گلٹی ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار میں خود اس قابل نہیں ہوں, تو پھر اپنے آپ کو تبدیل کرنے. اور یہ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے, یہ ہر انسان اپنے بارے میں, اور جو انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا, مجھے لگتا ہے اس سے بڑا جو ہے نا وہ اس دنیا میں دھوکے باز کوئی نہیں ہے, جو اپنے اندر کی آواز بھی نہیں سن پاتا. کیونکہ یہ جو دل ہے نا یہ آپ کو خود فتویٰ دیتا ہے کہ آپ کیا ہیں, اور اگر اس نے آپ کو آواز دینا ہی بند کر دی ہے اور اس نے آپ کو صحیح اور غلط کی تفریق ہی ختم کر دی ہے آپ کے اندر سے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو وہ توفیق والا معاملہ بھی ختم ہو گیا. اس لیے رب سے توفیق مانگا کرے. اور میری دادی جو ہیں وہ دعا کرتی تھیں, تو میں اس ٹائم وہ جب دعا سکھاتے ہیں نا بچوں کو بیٹھ کے, تو وہ کہتی تھی کہ اللہ کرے کہ میری آخری رسومات بہتر طریقے سے ادا ہوں اور مجھے آفات سے بچانا, مجھے کلمہ نصیب کرنا. تو مجھے اس ٹائم پر شاید نہیں اتنی باتوں کی سمجھ آتی تھی. آج میں سوچتی ہوں کہ جس بدحالی کا ہم شکار ہیں, بوم بلاسٹ ہو جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے, جس طرح اموات ہو رہی ہیں, لوگوں کی آخری رسومات تک ادا نہیں ہو پاتی. یہ وہ بڑے لوگ ہیں جو اپنی دعاؤں میں ان تمام چیزوں کو, ایمان کی سلامتی کا, کلمہ نصیب ہونا, یہ سب چیزوں کی دعا مانگا کرتے تھے. اور یہ آج کے دور کی ہماری ضرورت ہے مفتی صاحب, کہ ہم وہی جو آپ کہہ رہے تھے کہ آخرت کو سنوارنے کی دعا مانگنی ہے, کہ ہمارے لیے آج کی ضرورت ہے کہ ہم ان سب چیزوں کی دعا مانگیں. ایک اور چیز پر آپ ضرور وہ کلام کیجیے گا, یہ بد دعا کا معاملہ کیا ہے؟ اس سے ہم ڈرتے بھی ہیں, ڈرنا بھی چاہیے, لیکن کیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جھولیاں اٹھا کے دعائیں بھی دیتے ہیں اور اگلے ہی لمحے جو ہے وہ جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں. اور میں نے خواتین میں یہ معاملہ بہت زیادہ دیکھا. آئی ایم سو سوری بٹ یہ چیز میں نے دیکھی کہ وہ بہت زیادہ ایک ایموشنل ہو جاتی ہے اور اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں. سو یہ جو معاملہ ہے, چاہے مرد کرے یا عورت کرے, یہ جو فعل ہے اس کا کیا ہمیں سکھایا گیا اور اس پر کیا کلام کیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے لیے ایسی دعا, ضرر کی دعا نہ مانگو کہ کیا پتہ کہ تمہاری دعا کبھی بھی قبول ہو جائے. جیسے عمومی طور پر ہوتا ہے دعا مانگ لی کہ ہمیں موت ہی نہیں آتی, اللہ کرے موت آ جائے, اللہ کرے مثلا سبھی ہم سے پریشان ہیں, اللہ کرے ہم برباد ہو جائیں. یعنی جو قبولیت کی ساعت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر لمحے میں پوشیدہ رکھی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ اپنے لیے ضرر کی دعائیں نہ مانگو. اچھا, اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اب ہوتا کیا ہے, دیکھیں ہمارے وہاں یہ اس قدر عام ہو گیا, جیسے آپ نے بہنوں کے بارے میں, عورتوں کے بارے میں کہا, یہ جذباتی بہت زیادہ ہوتی ہیں. ذرا سی بھی اونچ نیچ ہوئی اپنے ہی شوہر کے بارے میں, اپنے ہی بھائیوں کے بارے میں, اور رشتہ داروں کے بارے میں کوسے شروع ہو جاتے ہیں اور بد دعائیں شروع ہو جاتی ہیں. اس چیز میں یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں پر احتیاط کی ضرورت ہے. ابھی تو آپ نے جذباتی ہو کر, اور کیونکہ آپ کو ٹھیس پہنچی تھی تو آپ نے بد دعا کر دی, لیکن سب سے زیادہ آپ ہی کو تکلیف ہوگی, کیونکہ جذباتیاں حساس ہوتی ہیں جب یہ کوئی دعا قبول ہو جاتی ہے. مثلاً بعض دفعہ لوگوں کو دیکھے گیا کہتے کہ بھئی تو ٹرک کے آ کے نیچے آ کے مر جا, تو رگڑ کے مر جا, اس قسم کی بد دعائیں. اور ایسی اموات آئی ہیں سامنے کہ لوگوں کی ایسی موتیں ہو جاتی ہیں, اور اگر ان کی زندگی کو تھوڑا سا کھنگالا جائے تو نظر آئے گا کہ بعض شاید کسی لمحے میں ایسی بد دعا نکلی اپنے لیے یا کسی رشتہ دار کی طرف سے کہ جس نے بد دعا کر دی کہ تجھے ایسی موت آ جائے. اسی لیے اسلام نے کہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے, کہ ایسی دعاؤں سے اجتناب کرو. اچھا, کچھ جس طرح ماں ہیں وہ اکثر بچے پریشان کرتے ہیں نا, تو وہ تھوڑی اریٹیٹ ہو جاتی ہے, پریشان ہے, ظاہر سی بات ہے, انسان ہے, 10 طرح کی چیزوں کو فیس کری ہوتی ہے, تو کبھی ایسی کچھ کہہ دیتی ہے, کچھ بھی کہہ دیتی ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے, اس سے پیاری ہستی کوئی نہیں. اور وہی حکم
معلوم آیا کہ جو آپ کے والد ہیں وہ اگر وہ کیونکہ اسٹرانگ نروس کا ہوتا ہے نا, مرد ہمیشہ اسٹرانگ نروس کا ہوتا ہے, اور عورت جو ہوتی ہے یا ماں ہوتی ہے وہ تھوڑی ایموشنل ہوتی ہے, تو وہ کبھی کبھی جو ہے وہ اوپر نیچے معاملہ ہو جاتا ہے. تو دونوں کی دعاؤں کا اور بد دعا کا معاملہ بھی الگ الگ رکھا گیا. کہا گیا کہ باپ کی بد دعا سے ڈرو کیونکہ وہ اسٹرانگ نرو والا ہے, وہ ایزیلی اس طرح کوئی بات نہیں کہے گا. تو ایسے ہی ہے معاملہ, کچھ سمجھائیے گا اس کو بھی. دیکھیں دونوں کے برابر میں ایک جیسا ہی حکم ہے دونوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. اب ہمیں یہاں پر سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ماں کو بالخصوص احتیاط کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. باپ اس کو بھی احتیاط کی ضرورت ہے, لیکن کیونکہ آدمی عمومی طور پہ جذباتی کم ہوتا ہے اور مثلا عقل و شعور اس کا اس قدر زائل نہیں ہوتا. ماں کو میں اس لیے عرض کروں گا کہ انہیں احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. ایک تو وقت ساتھ جو لیکن وہ تو ایسی پریشانی میں پھر بھی جو نکل گیا وہ نکل گیا آپ کہہ رہے ہیں, کوئی بھی چیز بے ضرر نہیں ہے. جذبات تو جذبات ہے نا. اچھا, اب کیا پتا وہی دعا کی قبولیت کا وقت تھا اور پھر اس میں ماں کی تکلیف کا اثر اگر شامل ہو گیا اور وہ دعا جلد قبول ہو گئی تو نقصان دہ ہوئی نا. اچھا لیکن میں نے تو یہ کہتے لوگوں کو سنا ہے کہ نہیں, ماں کی بد دعائیں نہیں لگتی, باپ کی بد دعا لگ جاتی, اس لیے ماں ہے کوئی بات نہیں, کہہ رہی ہے ابھی جذبات میں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں, سن لیں اس بات کو, سمجھ لیں کہ جو نکل گیا وہ چلا گیا یونیورس میں, اور جو چیز آپ نے کہہ دی وہ آپ نے گمان کیا, اور پھر اس کی آپ قبولیت سے بھی پھر آپ کو خوف کرنا چاہیے. اس لیے کوئی بھی لمحہ کوئی بھی بات ہو, کسی کے لیے بھی آپ کہہ رہے ہیں, ماں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اس طرح کی بات بالخصوص ہے کیونکہ اس کی دعا میں اثر بہت زیادہ ہے. اللہ, چاہے وہ دعا ہو یا بد دعا ہو. دعا ہو یا بد دعا ہو, دعا اور بد دعا یہ دعا ہی ہے. دعا کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی فائدے کی چیز مانگتے ہیں, بد اس میں لگا دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نقصان کی دعا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور چیز, وقت میرے پاس ختم ہو جائے گا, میں وہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ سب لوگ اس چیز کو نوٹس کیا ہوگا آپ نے, ہمارے ہاں یہ جو گداگری ہے بہت زیادہ سلسلہ ہے. فقیریں ہیں, آپ کو مانگنے والے سگنلز پر سڑکوں پر مل رہے ہوتے ہیں, آپ ہر کسی کو نہیں دیتے, آپ کو بتایا گیا آپ نے کس کو دینا ہے, کیا طریقہ کار ہے. اب وہاں پر جو ہے وہ آپ کو مختلف طرح کے لوگ ہیں, اور ایک خاص جو ہے جنہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا ہے, میک اپ وغیرہ کر کے سگنلز پر کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو ایک خوف دے دیا گیا کہ ان کی بددعا آپ کو لگ جائے گی, اس لیے آپ نے ان کو دینا ہے. اب باقاعدہ وہ آپ کو بددعائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں, کوس بھی رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو کچھ نہ دیں, میں گھبراتی ہوں, بہت سارے لوگ بھی ڈرتے ہوں گے. تو اس ڈر خوف کی وجہ سے آپ کو ان کے وہ پروفیشن بنا لیا انہوں نے, آپ اس کو پروان چڑھاتے ہیں. اس بارے میں کچھ فرمائیے, یہ آج کے وقت میں جو کچھ ہو رہا ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے. اس میں دیکھیں سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وقت کی کمی ہے, تھوڑا سا میں چاہوں گی جلدی آپ اس کو کور اپ کریں. دیکھیں رب ظالم نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب ایک شخص گداگری کر رہا ہے اس کو تو دینا ہی حرام ہے. آپ تو اللہ کے حکم کی تعمیل کے مطابق اسے نہیں دے رہے. جب آپ نے اللہ کا حکم پورا کیا تو آپ کیسے ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کے بارے میں ظالم ہو جائے؟ وہ تو ایسا ہے ہی نہیں, وہ تو اس تمام برائیوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ضرورت نہیں. رائٹ مفتی صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ اپنے لیے اور میرے لیے, ہم سب کے لیے جو ہے وہ دعا کیجیے تاکہ معاملات زندگی کے بہتر ہو سکے, اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سلام پاکستان.